शाम को नाज़रीन, और एक दफा फिर नाज़िर मिर्जा आपके साथ अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले कि मैं आज की गुफ्तगू आपसे करूं, बहुत सारी हमें आपसे बातें करनी है और आज मुझे कम करनी है, किसी और से ज्यादा करवानी है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, उसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले व्लॉग्स भी आप तक पहुंच सके। अच्छा, वो जो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो आजकल जो हर तरफ कोरोना कोरोना हो रहा है, तो मैं तो ये कहूंगी और भी गम है जमाने में कोरोना के सिवा, क्योंकि हमने बेसिकली जो मैंने बीड़ा उठाया है वो ये उठाया है कि हमें जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करना है। हमें वो जो एक फियर, एक खौफ, एक माहौल, एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी की वजह में हम सांस ले रहे हैं, तो इससे निकल के भी हमें हमारा कुछ जिंदगी है, इस लॉकडाउन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो तो बहुत कुछ कर रही है। मैं उनका तारुफ क्या कर रहा हूँ? एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि वो जो हावी है सब चीजों पे, इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर है, रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करती रही हैं, बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हैं, बड़े स्केल पे बड़े मशहूर प्रोग्राम, उनकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रही हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, चाहे वक्त हो तहज्जुद का या वक्त हो नमाज फजर का, उनकी ट्वीट अगर ना देखें तो एक कमी सी रह जाती है, और ऐसा शायद नादिर ही हुआ कि उनकी ट्वीट ना आई हो। इससे पहले कि मैं कितनी तारीफें उनकी करूं और कितनी उनका इंट्रोडक्शन कराऊं और ये पूरा व्लॉग पूरा हो जाए, तो बेहतर ये है कि उनको मैं इन कर लूं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? कैसी है बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह नादिया बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम सब ठीक हैं, और अल्लाह ताला हम सबको अमान में अपनी रखे। ये मौका ऐसा है, आपसे पहली दफा गुफ्तगू हो रही है इस तरह कैमरा के थ्रू, लेकिन ये कि अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि हम ऐसे टाइम पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसी मौलिक वबा से का सामना है, इससे दो चार है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी, कि हम कहते हैं ना कि चेहरों की जो सच्ची खुशी है, जो सच्ची एक हंसी है जो दिल से निकलती है, वो कहीं खो गई है, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस हंसी को बहुत जल्द वापस लाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बुशरा, ये वक्त भी गुजर जाएगा और बहुत अच्छा गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह ताला जो है हम आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में सिर्फ बैठ के इस वक्त को भी याद करेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, और अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा, ये हमारी तालीमात है। तो बुशरा, कहाँ से शुरू करूं? मतलब पहले तो मुझे बताएं कि जो रमजान ट्रांसमिशन, अब एक और रमजान आने वाले हैं, तो पहले तो हमने आपको हम टीवी पे देखा था, इतनी बेहतरीन माशाल्लाह से आपने रमजान ट्रांसमिशन की थी कि अच्छों को पीछे छोड़ दिया था। इस दफा क्या इरादे है? नहीं नादिया, बस ये आप सबकी मोहब्बत थी और आप सबका खुलूस और दुआएं थी, मेरे रब का करम था जिसने कामयाबी अता फरमाई। हम कुछ नहीं होते, बस मैंने तो छोटी सी कोशिश की थी, और आप सबकी दुआएं इतनी ज्यादा शामिल थी उसमें कि अल्लाह ताला ने उसे कामयाब किया। और देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब आने वाले हैं रमजान, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं किसी चैनल से आऊंगी या नहीं आऊंगी। इस वक्त तो फिलहाल जिस माहौल में हम इस वक्त सांस ले रहे हैं, इतना कुछ कहते हैं ना कि खौफ का सा माहौल है, एक अजीब सी कैफियत है, तो अगले वक्त का नहीं पता। तो बस अल्लाह ताला हालात सही रखे, और मैं सिर्फ एक दुआ कर रही हूँ, ट्रांसमिशन अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह, जिंदगी आमीन। अच्छा, लेकिन बस इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द और जरूर रमजान ट्रांसमिशन है, आपको किसी न किसी चैनल से देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बुशरा, मुझे बताएं, घर में रहना है इस वक्त खासकर, जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, शहर, तो किस तरह से वक्त गुजरता है? कुछ रूटीन में आपकी कुछ चेंजेस आई हैं? क्योंकि वैसे तो आपने आप घर में ज्यादा टाइम आपने वैसे भी गुजारा, लेकिन फिर भी जब पता हो ना कि आप बाहर नहीं निकल सकते, तो उससे बाहर निकलने की जरूरतें भी बहुत सारी याद आती हैं, और दिल भी शायद बहुत ज्यादा प्यारा होता है। तो कैसा वक्त गुजर रहा है इस वक्त आपका? नादिया, वैसे तो जैसा आपने कहा कि मैं घर पे ही ज्यादा होती हूँ, बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, लेकिन ये कि जाहिर है घर के काम काज
کھانے سے لے کر صفائی اور دیگر جتنی چیزیں ہیں ضروریات زندگی کو کا لانا رکھنا سب کچھ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ گھر پہ اچھا ٹائم گزر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں دیا ہے. ہم عموماً اپنی روزمرہ کی زندگی میں جن چیزوں پر فوکس نہیں کر پاتے, وہ لوگ جو بہت زیادہ باہر زندگی میں مصروف ہوتے ہیں, یہ وہ وقت ہے کہ جب دونوں عبادات جو اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں, یہ وہ وقت ہے دونوں کو ادا کرنے کا. ہمیں ٹائم بھی مل گیا, اب ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, ٹائم بھی مل گیا کہ ہم اپنی عبادات پر فوکس کریں, کوشش کریں. شعبان کا مہینہ ہے, رمضان آنے والے ہیں, اس کی فیلنگ ابھی صرف وہ فیل اپنے اندر لے آئیں, اللہ سے استغفار کریں, کیونکہ زبانی تو ہم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, جلسے جلوس تقاریر یہ بڑی ہوتی ہیں. کوشش ہمیں اب یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, تنقید سے ذرا سا پیچھے ہٹیں. بڑا ہماری قوم کا ایک عجیب سا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم تنقید پر بڑا زور دیتے ہیں. اس وقت ہماری حکومت کام کر رہی ہے, دیگر اور فلاحی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آگے بڑھیں, مدد کریں. یہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اس طرح, اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے. اور عبادت کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, ہمارے یہاں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, اور اس میں اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں. کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں گھر میں بیٹھ کر, اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اس رول کو. یہاں پہ بڑی اچھی بات کی کہ ہم سمیت کچھ لوگ جیسے وقت کا بہانہ بناتے تھے, او ہو نماز نکل گئی, ٹائم ہی نہیں ملا, ہم غلط جگہ تھے, وقت ہی نہیں ملا. تو اب آپ کے پاس مکمل وقت ہے, آپ گھر پر ہیں, تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے. آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی, اس کے ساتھ تنقید کی. ہمارے مزاج میں تنقید ہمارے مزاج میں سرایت کر گئی ہے. آپ یہ دیکھیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, کوئی بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر وہ اپنی دماغ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ان کی وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہو, مگر یہ بالکل یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیکھ لینا. آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ان کی جو کاوشیں ہیں, جو اس وقت ان کی ایفرٹس ہیں, کوششیں ہیں, کیا ان کو گریڈ دیں گی؟ نادیہ, پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے کہ میرا مطلب میری فیلڈ نہیں ہے پالیٹکس, لیکن یہ کہ گریڈ میں کیا دوں گی, بات یہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں, اس وقت جیسے حالات ہیں, میرے خیال میں مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت پالیٹکس کریں یا پالیٹکس پر گفتگو کریں, یا ہم مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ مناسب ہوگا کہ ہم گریڈنگ کریں کوئی, یا ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ اس وقت کیسا کام کر رہی ہے. اچھا برا جو بھی کچھ ہے, بڑی بڑی وہ کنٹریز جن کے پاس سہولیات موجود ہیں, جو ٹیکنیکلی بڑی ایڈوانسڈ ہیں, ہر طرح سے میڈیکل فیلڈ میں بڑی آگے ہیں, ہر طرح سے خود کفیل ہیں, کنٹری سب پریشان ہیں. روڈوں پر ان کے پیشنٹس جو ہیں, وائرس کے پیشنٹس جو ہیں روڈز پر موجود ہیں, ہاسپٹلس کے جو پیسج بنے ہوتے ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا, اور ایک قوم بن کر سوچنا ہوگا. یہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ زندہ قوموں کی پہچان ہی مشکل وقت میں ہوا کرتی ہے. تو اس وقت اگر ہم یہ ان چیزوں سے ہٹ جائیں کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, یا گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, یا کون کیا کر رہا ہے, جو کچھ بھی جو کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ اس کی نیت پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی کوششوں کو سراہنا چاہیے, چاہے وہ انفرادی طور پر کر رہا ہے, اجتماعی طور پر کر رہا ہے, ان کو سپورٹ بھی کر. جی بالکل. اچھا مجھے ایک بات اور آپ سے جاننی ہے, وہ یہ ہے بشرا کہ جو ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اور آپ بھی ایک بات کر رہی ہیں, ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں تنقید کے حوالے سے, تو ہمارا یہ مزاج, ہماری جس طرح سے آپ نے کہا قوم نہیں بن پا رہا ہے یا قوم بننا چاہیے, ہم لگتا یہ کہ ہجوم ہے, تنقید برائے تنقید ہمارا ایک بڑا مشغلہ بن گیا ہے, اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. کیا وجہ کیا ہے, اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے؟ اگر ہم سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ کوئی بات کر دیں, صحیح ہو غلط ہو, لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی تنقید, کوئی نہ کوئی غلط بات, کوئی نہ کوئی گالم گلوچ, یہ کیوں شیوا بن گیا ہے ہمارا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے تو پرسنلی میں لکھتی بھی رہتی ہوں ان چیزوں کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں شعور کی بڑی کمی ہے, تربیت کا فقدان ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اچھے سکولز میں داخل کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ شاید بس
بات ختم ہو گئی. یہاں پر تعلیم تو یقیناً اسکول سے مل جاتی ہے لیکن تربیت گھروں سے ہی ہوتی ہے. ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے والدین کو اپنی کاموں سے فرصت اتنی نہیں ہوتی کہ بچوں پر فوکس کر سکیں, بچوں کو طریقہ, تمیز, تہذیب, وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اگر وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس پہ نظر رکھنا, ساری چیزیں یہ سب دیکھنا بڑا ضروری ہے. پلس یہ کہ ظاہر ہے کہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو سب کے ہاتھوں میں اب آ گئی ہے ایک کھلونے کی صورت میں, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے, اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے. بہت ساری ایشوز میں دیکھتی ہوں کہ مجھے خواتین کی رسپیکٹ کو لے کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بات آپ کو بری لگتی ہے, اگر آپ کا کسی کی رائے سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو وہ عزت اور رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ یہ جو انسلٹنگ ایک بیہیویئر لوگ اپنا لیتے ہیں فوراً ہی, اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہو گئی جسے بہت کم کرنے کی ضرورت ہے. تو باتیں خاص طور پہ جب خواتین کی بات آتی ہے تو پھر کریکٹر اسیسنیشن. جی بالکل, سب سے پہلے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حضرات جو اس طرح کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف ان کے گھر کی خواتین ان کو لگتا ہے کہ شاید رسپیکٹ کی حقدار ہے, باقی خواتین رسپیکٹ کی حقدار ہی نہیں ہے. تو انہیں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کی بھی بہن, بیوی, بیٹی کے لیے آپ کچھ بھی لکھیں تو وہ آپ اپنی تربیت بتا رہے ہوتے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پرورش صحیح نہیں ہوئی. کیونکہ کسی کو بھی گالی دینے سے, کسی کو بھی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے وہ انسان تو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا, وہ اچھا برا آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ہاں آپ جب اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, اپنے منہ سے آپ گالی دے رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, تو یہ آپ کا اعمال نامہ خراب کرے گا, ہوگا اس کا کچھ نہیں جائے گا. تو بس یہ کہ تربیت کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا بشرا, کیونکہ بالکل صحیح ہے, چونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں. ایک سوال بڑا میں اس کو بڑا جاننے کی کوشش کرتی ہوں, اور آپ ظاہر ہے ماشاء اللہ سے اسلامک ریلیجن اسکالر بھی ہیں, تو اسلامک ریسرچ اسکالر بھی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں بشرا, یہ جو ابھی حالیہ وبا ہے, ہم جس پریشانیوں کا شکار ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ آزمائش ہے, کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کیا ماجرا کیا ہے؟ نادیہ, پہلی چیز تو یہ کہ تھوڑا سا میں ٹائم لوں گی اس میں. دیکھیں, ہمارے اندر جتنی برائیاں, ہم بحیثیت امت کی میں بات کروں گی, قوم کی تو اب نہیں کروں گی, پہلے اب میں امت کی بات کروں گی کہ آپ نے کیونکہ اللہ کی عذاب اور آزمائش یا امتحان اس کی بات کی ہے, تو بے شک ہمارے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور ان کی قومیں ہیں, وہ جتنی برائیاں ان قوموں میں تھیں اور جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے, وہ تمام برائیاں اس ہماری قوم میں موجود ہیں, ہماری امت میں موجود ہیں. چاہے وہ بے حیائی ہو, چاہے وہ ملاوٹ ہو, قیمتوں کا آپ ابھی بھی دیکھ رہی ہیں کہ ان حالات میں بھی جب زندگی اور موت کی کشمکش سے لوگ گزر رہے ہیں, تو ماسک ہے یا سینیٹائزرز ہیں یا جو بھی اور دیگر چیزیں ہیں, ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, وہ ان کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. اس سے ہمارا بحیثیت قوم, ہمارا مزاج پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے زوال پذیر ہیں. ہم نے ترقیاں کی ہیں, ہم نے تعلیم لی, ڈگری لی, سب کچھ ہے, لیکن اخلاقی طور پر ہم انحطاط کا شکار ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یقیناً اتنے زلزلے آئے, زلزلوں کے جھٹکے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, اور ویسٹ میں تو ہریکین اور ٹورنیڈو اور پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہم صحیح نہیں ہوئے. یہ سب تنبیہات تھی, یہ سب وہ وارننگز تھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہا ہے, اور قرآن میں اور احادیث میں اس کا ذکر ہے, لیکن ہم تب بھی نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی جنازہ ہم جاتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید انہی کو مرنا ہے, ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے, تو ہم اپنا خود احتساب ہی نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں. تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی, جن کی پوری سیرت اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں امتی ہی نظر آئے گا. انہوں نے جن کے پیر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر متورم ہو جاتے تھے, وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے, وہ ہمارے لیے پریشان رہتے تھے, وہ ہمارے لیے جاتے تھے. اور امت کہاں کھڑی ہے؟ امت نے کیا کیا؟ وہ کہاں نبی کو فالو کرتی ہے, وہ کہاں نبی کی باتیں کرتے ہوئے بہت ہمیں لوگ نظر آتے ہیں, ہم درس دیتے ہوئے, لیکچرز کرتے ہوئے بہت نظر آتے ہیں, لیکن
کوئی تو وجہ ہے جو ہماری قوم زوال کا شکار ہے، کوئی تو وجہ ہے، وہ وجہ عمل ہے. عمل سے خالی ہیں ہم باتوں میں بہت آگے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ہم، لیکن ہم عمل، یہی وہ وجہ ہے. یہ آزمائش جو ہم پر آئی ہے، یہ امتحان کہہ لیں، اسے تنبیہ کہہ لیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیونکہ اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ اب آپ سوچیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، ضرورت ہے اپنی مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدے کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بشریٰ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور کسی وقت انشاءاللہ بڑی اس سے زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور اللہ کرے گا کبھی آپ آئیں تو آپ سے ملاقات ہوگی، کبھی میں آئی کراچی تو پھر ہم یقیناً ملیں گے. آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیا بشریٰ اقبال آج کسی سے ناراض ہے؟ میں کسی سے ناراض، میں تو دعا کرتی ہوں بس اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. باقی یہ کہ انسان، ہم کسی سے کیا ناراض ہوں گے نادیہ؟ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بس ڈرنا چاہیے. جب ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرے رہیں گے تو ہمیں کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ سارا فوکس ہماری ذات پر ہی ہوگا. تو کوشش اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے، تو ہمیں دوسروں کی غلطیاں نہیں نظر آئیں گی، اپنی ہی نظر آئیں گی. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تھینک یو ویری مچ بشریٰ، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.